बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हो चुकी है। इंडिया की तरफ से भी आर्मीज मूव कर रही हैं, पाकिस्तान की भी 3 डिवीजन फौज ने मूवमेंट शुरू कर दी है और इसके साथ साथ मोटरवेज के ऊपर जहाज उतारने और जहाज को टेक ऑफ करने का पूरा सिस्टम बन चुका है। किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है। इंडिया की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है और क्या वाकई जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडियन आर्मी के अंदर से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और इंडियन सोल्जर्स ने बताना शुरू कर दिया है कि हमारी फ़ौज बेबस हो गई है और हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम का। ये किस हद तक दुरुस्त है और ये इंडिया के अंदर से आवाज़ें क्यों उठ रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म करने के लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है, ख़त हमें वसूल हो गया। अब इसके बाद पाकिस्तान का रवैया क्या होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और MI6 ने जनरल आसिम मनीर के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो मेरा ख्याल है इस सारे सिनेरियो के अंदर मोस्ट रेलिवेंट है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो इस सूरत-ए-हाल को ठंडा करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, इंडिया का बदला लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये जारी है सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में। जब वो फिल्म से बाहर आते हैं और एक्चुअल ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर अभिनंदन जैसी एग्जाम्पल सामने आती हैं। इस दफा जो पाकिस्तान उन्हें फिल्म बना के दे रहा है वो बहुत जबरदस्त है और उस फिल्म का नाम है हाफिज जी बस करो। तो इस दफा कुछ इस तरह से हो रहा है जी कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सख्त धमकी दी है और वो धमकी इस स्टैंडर्ड की थी या इस नौयत की धमकी बहुत कम हुआ है कि किसी मुल्क ने अपने दूसरे दुश्मन मुल्क को दिया हो। एक तो आपको ये बताएंगे धमकी क्या है, और दूसरा जिस तरह की तैयारियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, उसमें बहुत क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हरकत की गई तो उसके नतीजे में पाकिस्तान उनका क्या हशर करने जा रहा है। तो पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जो इंडिया की तरफ है ना, पठानकोट के अंदर इस वक्त खासी वहाँ पे हाई अलर्ट है और वहाँ से फौजों ने मूव करना शुरू कर दिया और अब वो तेज़ी से बॉर्डर्स पे आ रहे हैं। और दूसरी साइड से जो कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है। हमारे साइड से भी बहुत एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे हमारी जो फ़ौजें हैं वो पहले ही अलर्ट थी लेकिन अब मज़ीद अलर्ट हो गई। और हमारा ख्याल ये है कि अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो उड़ी सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर का है, यानी कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर की साइड से, तो वहाँ पे कोई ख़दशा है कि किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है या आज़ाद कश्मीर के अंदर पाँव रख सकता है। तो उसके लिए तैयारियाँ जो ना हमारी पूरी हो चुकी हैं। फिर इसके साथ साथ जो साउथ पंजाब है वहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी है, जो जहाँ पे ज़ाहिर है हमेशा जब भी जंग होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे हमारी जो फ़ौज है उसने मूव कर दिया है और एक डिफेंस लाइन पे पहुँच गई है जहाँ से उसने डिफेंस पाकिस्तान को करना होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जंगी तैयारे हैं उसमें उनको उतारने के लिए मोटरवे जो है वो 2 जगहों से क्लियर कर दी गई है। तो अब 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था कि जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो डिवाइडर्स हमने उठाने। तो एक आप पेशावर मोटरवे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे एक बंदोबस्त है हमारा, लोकेशन तो हमें पता है, ज़ाहिर हम बता नहीं सकते इस वक्त। और वहाँ से डिवाइडर्स हटा दिए गए और वहाँ पे रोड जो है वो दोनों रोड्स अब बराबर हैं और वहाँ बड़ी आसानी से तैयारा उतारे भी जा सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर की तरफ जाएँ तो यूँ ही आप ये जो इस्लामाबाद की और ये सारी पहाड़ियाँ गुजरती हैं और उसके बाद जब एक रवां किस्म का एक सड़क आती है तो वहाँ से भी डिवाइडर्स उठा दिए गए। तो 2 हमारे पॉइंट्स हैं इस साइड पे। और उसके बाद आगे मुल्तान की साइड पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आप तैयारे उतार सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो डिवाइडर्स उठा दिए गए हैं ताकि किसी वक्त कोई भी सूरत हाल अगर इस टाइप की पैदा हो तो फौरी तौर पे यहाँ से जहाज़ों को मूव किया जा सके और जो बॉर्डर्स है उसकी तरफ जाया जा सके। इसके साथ साथ हाई अलर्ट है, पूरी फ़ौज जिनकी छुट्टियां थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं और इस वक्त भी GHQ के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं और बहुत तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, वो MI6 जो है ज़ाहिर है वो इस सारी सूरत हाल को देखती रहती है। उनकी एक रिपोर्ट है बड़ी मज़ेदार। वो रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल आसिम मनीर है ना, इसके होते हुए अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ की तो ये बहुत इनको भारी पड़ जाएगा क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो बड़ा क्लियर है, इसका कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। ठीक है। और अगर मोदी ने इस वक्त कोई गड़बड़ की तो इसको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि ये 6 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा, ये खामोश नहीं बैठेगा। ये यूके की एजेंसी कह रही है और उसने अपने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया। बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलना शुरू है, कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी है। ये
بیسیکلی جو انگلینڈ کی ہائی کمیشن ہے یہ اس طرف سے یہاں سے خبریں نکلنی شروع ہوئی ہیں کہ ہماری ریڈنگ یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ مودی نے کی تو اس کو بڑی بھاری پڑے گی، کیونکہ اس سائڈ سے جو قیادت ہے وہ ڈفرنٹ ہے. یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو تھے وہ ڈفرنٹ آدمی تھے، وہ یہ چاہتے تھے انڈیا پاکستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور جب بھی کوئی اس ٹائپ کی صورتحال ہوتی تھی تو وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے. تو ان کا ویژن مختلف تھا، وہ یہ سمجھتے تھے پورا ریجن جو ہے نا اس نے مل کے ترقی کرنی ہے، اور اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں گے تو پھر ہی ہم بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو جنرل اسد منیر ہے ان کا ویژن بالکل ڈفرنٹ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے پاکستان کا کوئی شخص بھی آنکھیں نہیں چرا سکتا جب تک انڈیا ہے یا انڈیا کے اندر ایک نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف. اس وقت تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے، نہ بارڈرز کو سافٹ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو ان کا ویژن بالکل مختلف ہے. دوسرا یہ ہر معاملے میں مثلا آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی طرف سے جب ایک مثال پھینکا گیا تھا تو اس کے بعد کس طرح ریٹیلیٹ کیا تھا پاکستان نے. اب ٹی ٹی پی جو ہے اس سے پہلے بھی بہت سے اس قسم کے اقدامات پاکستان میں کر چکی ہے، لیکن اب جب انہوں نے کیا تو دیکھیں کس طرح پاکستان کا رسپانس آیا. یہاں پہ ایون سرجیکل اسٹرائکس ہی وہاں پہ جا کے کی گئی، پھر یہاں جتنے مہاجرین تھے ان سب کو اکٹھا کر کے بارڈر کی طرف دھکیل دیا گیا، اور اب افغانستان پاکستان کے ساتھ معاملہ سیٹل کرنے پہ راضی ہوا ہوا ہے. اور اسی طرح دیکھیں جب انڈیا کی طرف سے کل جو بیان آیا تھا ان کے ترجمان نے، جو دفتر خارجہ کے ترجمان نے پابندیاں لگائیں پاکستان کے اوپر، تو پاکستان کی طرف سے جو ہماری طرف سے جو آج بیان کیا ہے وہ زیادہ خوفناک ہے. اس کے اندر تو سیدھا دھمکی ہے نا کہ اگر آپ نے پانی روکیں تو اس کے بعد دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں. ایکٹ آف وار ہے. پھر شملہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان نے کہا جی بالکل اس کو تو ہم ختم کر دیں گے. اب شملہ معاہدہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایل او سی ختم ہو جائے گی اور یہ سیز فائر لائن ہو جائے گی. جب سیز فائر لائن ہو جائے گی تو پھر ہم تو آگے جا سکتے ہیں، کوئی 400 کلومیٹر آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سیز فائر لائن تھی نا، بارڈر تو تھا نہیں، ایل او سی تو نہیں ہے نا جی. تو جب ہم شملہ معاہدہ ختم کر دیں گے تو پھر تو مجھے لگتا ہے یہ سری نگر تک جاتے ہوئے پاکستان کو دیر نہیں لگے گی. تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر کہہ دیا کہ ہم تو یہ معاہدہ بھی توڑ سکتے ہیں. پھر دو قومی نظریے کی بات کی، پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کی. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان بڑا کمیٹڈ ہے، بڑا کلیئرٹی ہے. تو MI6 نے اس کو بڑی اچھی طرح ریڈ کر لیا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بہت آگے جائے گا. اور دوسری سائڈ پہ جو ریڈنگ ہے وہ مودی کے بارے میں ریڈنگ ہے کہ ان کی بے عزتی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم سپر پاور بنتے جا رہے ہیں، ہم بہت بڑی اکنامک پاور ہیں، ہم نے چائنا کو لپیٹ دینا ہے اور دنیا میں صرف 2-4 سپر پاورز ہی ہوں گے جس کے اندر انڈیا بھی ہوگا. تو ان کا یہ جو تاثر ہے اس کو دھچکا لگا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور اب ہم پاکستان کے اوپر پابندی لگائیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے، فضائی حدود بند کر دیں گے، کہیں گے جی آپ کے جہاز یہاں سے نہیں اڑ سکتے. لیکن جو پاکستان کا رسپانس تھا یہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے بارڈرز بھی بند کیے، ہم نے ویزے بھی منسوخ کیے، ہم نے سوائے سکھوں کے، جو میں نے کل کے ہم نے ویلاگ میں کہا تھا کہ سکھوں کو ہم نہیں ٹچ کریں گے، ان کو کہیں گے رہیں آپ، اور صرف جو انڈینس باقی جو نیشنلٹیز ان کو کہیں گے جی آپ پیک اپ کریں اور جائیں. تو وہ بھی ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے پانی بند کیا تو ایکٹ آف وار ہوگا، پھر ہم اس کو جنگ سمجھیں گے اور پھر ہم آپ کے ڈیمس بھی نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اس ٹائپ کی جو پاکستان کی طرف سے رسپانس ہے نا وہ ٹو مچ ہے. ٹھیک ہے. بقول انڈینس کے انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ ان کے لیے ٹو مچ ہے. اور پاکستان بڑا کمیٹڈ ہے اور دیکھیں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے دھمکی لگا دی کہ اگر ہمارا کوئی شہری اگر آپ نے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کے شہری بھی اطمینان سے نہیں رہ سکیں، محفوظ نہیں رہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ کشمیر جہاد کے اندر انوالو تھے اور ان کو ڈھونڈ کے انہوں نے پاکستان کے اندر راہ نے قتل کیا ہے، لیکن اس وقت پاکستان خاموش رہا ہے. میرا خیال ہے اس وقت بھی پاکستان کو بولنا چاہیے تھا. لیکن اب جو رسپانس آ رہا ہے نا وہ رسپانس بڑا خوفناک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا جو پیچھے اگر ہٹے گا تو اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور اگر انڈیا آگے بڑھتا ہے تو پاکستان نے رسپانس کرنا ہی کرنا ہے. اب پاکستان چپ نہیں رہے گا اور یہ جو رسپانس ہوگا زیادہ خوفناک ہوگا. تو اس وقت جو ہے نا جنگ کی صورتحال ہے، بارڈرز اس وقت گرم ہے اور تیاری اس سائڈ سے بھی ہے، تیاری اس سائڈ سے بھی ہے. اچھا چور صاحب، یہ بیان میں دوبارہ تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک شہری بھی اگر شہید ہوا، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں پاکستان کے، تو انڈیا کے شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے. بہت سخت بیان ہے. اور اس کے بعد انڈیا نے لیٹر لکھ دیا ہے جس کے اندر انہوں نے سنتاس معاہدے کی سسپینشن کا سدا کہہ دیا، اور پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا. تو اعلان جنگ تو انڈیا نے آلموسٹ کر دیا ہے، جو وربلی تو بھی چل رہا ہے، لیکن آن گراؤنڈز آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب اتنی آسانی سے دونوں پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہ مودی ہٹ سکتا ہے اس وقت، کیونکہ وہ ہائپ اتنی کریٹ کر دی ہوئی اس نے کہ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی ریٹ ختم ہو جائے گی. اور انڈیا کی بے عزتی بہت ہوئی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم ماچو مین ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا پاکستان جو ہے وہ بھی اب بہت آگے جا چکا ہے اور پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیچھے ہٹے گا یا انڈیا پیچھے ہٹے گا. البتہ یہ ہے کہ فل فلیج وار جو ہے نا وہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے. انڈیا بلکہ زیادہ ویکر پوائنٹ پہ ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ
ہے کہ اس کی اکانومی بڑی ہے اور وہاں پہ تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کمپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز اتنی زیادہ کام کر رری ہیں, وہاں پہ اگر انہوں نے جنگ سٹارٹ کر دی تو ان کی اکانومی بیٹھ جائے گی, کیونکہ پاکستان کے پاس تو کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں نا جی, ہماری اکانومی پہلے اس سے سک رہی ہے, مزید نیچے کہاں جانا ہے اس نے. انڈیا جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا, اور وہ جو انہوں نے بڑی کوشش کر کے 20-25 سال لگا کے وہ اس لیول پہ پہنچے تھے, ان کو وہاں سے زیرو ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگے گی, اور انڈین اس سینسٹیوٹی سے واقف ہے, ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہاں سارے گورے غائب ہو جائیں گے, وہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گے, اور انڈیا کو اس میں زیادہ نقصان ہے, اس لیے وہ بڑا پھونک پھونک پہ قدم رکھے گا. لیکن یہ پھر میں کہتا ہوں کہ انڈیا کی بے عزتی زیادہ ہوئی ہے, اس کا خیال یہ تھا کہ میں دھمکی دوں گا, پاکستان سہم کے چپ کر کے بیٹھ جائے گا, لیکن پاکستان نے جو رسپانس کیا ہے اس سے انڈین بہت زیادہ پریشان ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, اور پاکستان اس کا ٹھیک جواب دے گا, بالکل سیدھا جواب دے گا جس طرح 2019 میں دیا تھا. تو انڈیا کو بہت کچھ کھونا پڑے گا. لیکن اس دوران 3 ملک ہیں جو بہت ایکٹیو ہیں اس وقت. انگلینڈ کی طرف سے بہت ایکٹیویٹی ہے, پھر جو فرانس ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے, پھر امریکن اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں. تو تینوں امبیسیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ایکٹیو ہیں اور انڈیا کی طرف بھی ایکٹیو ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ہو یا فرانس ہو یا پھر اس کے بعد برطانیہ, یہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ یوکرین کے اندر اس نے ظاہر اٹیک کر رہا ہے اور اس نے یوکرین کو برباد کر دیا. اور چائنیز جو ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, وہ تو حالت جنگ میں ہیں. جب آپ نے ان کے ساتھ ایک اکنامک وار شروع کر دی ہے تو فزیکل وار کرتے ہو, اب چائنا کو دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک اور جنگ شروع ہو جائے اور ہم اس میں لگ جائیں اور اس کا فائدہ چائنا کو ہو جائے, رشیا کو ہو جائے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان سب کو چپ کرا کے صرف ان دونوں دشمن جو ہے نا ان کے اوپر فوکس کیا جائے. تو اب نہ تو یہ اسپین کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ فرانس کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ برطانیہ کو سوٹ کرتا ہے, نہ یہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. تو بہت سارے ملک جو ہیں اب ایکٹیو ہو رہے ہیں اس وقت, اور یہ کوشش کریں گے کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے. اور یہاں بیٹھ کے ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کو ایکٹیو کر دیں, کہ سعودی عربیہ جو ہے اس کا انفلوئنس انڈیا کے اوپر بھی ہے اس وقت اور پاکستان کے اوپر بھی ہے. اور اگر سعودیز آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لینا کہ معاملات سیٹل ہو رہے ہیں. پھر جو BLA اور جو TTP ہے اس کی سپورٹ انڈیا کو بند کرنی پڑے گی, پھر اعلان کرنا پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے. تو ناظرین, RSS کی مینٹیلٹی کو پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ٹکر مل رہی ہے. پہلی دفعہ تو نہیں کہہ سکتے, ہم پہلے بھی انہیں بہت زیادہ کرتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کے ان کے کڑاکے نکالے جا رہے ہیں. ابھی میں ایک اور ٹاپک صاحب آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے ایک اور کوشش کی. یہ کوشش کی انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردی کی. 4 جیکٹس جو تھی نا وہ گند میں سے برآمد ہوئی, کوڑے میں سے برآمد ہوئی, لیکن اس دفعہ پاکستان کو پتہ چل گیا. تو حرکتیں وہ اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب پاکستان پہلے زیادہ الرٹ ہے اور ان کی کوئی چیز کامیاب نہیں ہونے دے رہا. آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر دفاع نے بھی بولا ہے کہ بھئی ہمارے پاس خبر ہے کہ پاکستان کے کسی شہر میں یہ اٹیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, میزائل پھینکنے کا ان کا ہے ارادہ, کوئی میزائل وغیرہ پھینکنے کا ارادہ ہے, اور وہ یہ کہیں گے دیکھیں یہ لشکر طیبہ کا جو تھا نا ہم سینٹر ہم نے اڑا دیا, یا یہ دہشت گردوں کا کیمپ تھا جہاں پہ ٹریننگ ہوتی تھی یہ ہم نے ختم کر دی. اس ٹائپ کی جو حرکت ہے وہ کر سکتے ہیں, وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کر سکتے ہیں اور پنجاب کے کسی علاقے کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے سے یہ فیل ہوتا ہے, ہماری جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ میزائل اٹیک جو ہے نا پاکستان کے اوپر ہو سکتا ہے, اور اس کا جواب جو میزائل کی شکل میں دیا جائے گا ٹھیک دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک نہیں انہوں نے ایک مارا اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, یہ 5-6 مار دیں گے اندر سے. اوکے. اور ناظرین اب بات کرتے ہیں اپنی شہرک کی, کشمیر کی. کشمیریوں پہ ظلم شروع ہو گیا جی. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد کشمیری ٹارگٹ پہ ہیں. ہندو جو ہیں وہ اسپیشلی ان سے بہت نفرت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو RSS مینٹیلٹی ہے وہ اس وقت شروع ہو چکے ہیں. انہوں نے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا کے اندر پڑھ رہے ہیں ان پہ ظلم شروع کر دیا ہے, انہیں کمروں سے نکال کے ان کی پٹائی کرنا, انہیں مارنا شروع کر دیا ہے. اور اس وقت ایک ٹینشن کریٹ ہو گیا پورے کشمیر میں, اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جیسے کشمیر کی جنگ کی جو آزادی کی جو جنگ تھی وہ دوبارہ سے ریوائیو ہونے جا رہی ہے. تو آخری کوشچن چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا انڈیا نے اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے کشمیر کی آزادی کی جنگ کو ریوائیو کر دی؟ ریوائیو کر دیا, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں 90,000 جو کشمیری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شہید ہے, اور دیواروں کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ پوری وادی ہے وہ قبرستان بنی ہوئی ہے. تو بڑی مشکل سے وہاں پہ کچھ امن آیا تھا, سکون آیا تھا, لوگوں کے زخم جو تھے وہ بھرنا شروع ہوئے تھے, وہاں پہ ایکٹیویٹی ٹورزم آنی شروع ہوئی تھی, وہاں پہ انڈسٹری لگنی شروع ہوئی تھی. لیکن یہ جو مودی کی موو ہے نا, اس سے دوبارہ وہاں پہ ایک اپرائزنگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ وہاں پولیس اور فوج ایکٹیو ہوئی اور اس نے نوجوانوں کو پکڑنا شروع کر دیا, اور بڑی تعداد میں ان کو گرفتار کر کے 1500 گرفتار ہو کے. یہ کل کی خبر ہے, اب تو میرا خیال ہے 2100 ہو چکا ہے. 2100 نوجوانوں کو گرفتار کر کے اور ان کو تشدد کرنا. تو وہاں پہ ایک لاوا ہے جو پہلے سے ابل رہا تھا, اب اس کے پھٹنے کا وقت آ گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مودی سرکار جو ہے, یہ انڈین جو سولجرز ہیں وہ بارڈر کی طرف آئیں اور پیچھے سے کشمیری جو کھڑے ہو جائیں, اور اس بار کھڑے ہوئے تو ان کو خاموش رکھنا, ان کو چپ کرانا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. میرا خیال ہے جو مودی ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو ان کی فوج کے اندر سے جو ایشوز اٹھ رہے ہیں, ایک سولجر کی ایک فوٹیجز ہیں جو اس وقت انڈیا کے اندر بھی بہت دیکھی جا رہی ہے,
اور اس نے یہ باقاعدہ ویڈیو بنا کے اس نے وائرل کی اور غائب ہو گیا. اب ساری فوج اس کو تلاش کر رہی ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیوں بولا اور کدھر چلا گیا یہ. تو وہ ہے سچ جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں. ایک اور آڈیو 2 چلی ہیں جس میں ایک کوئی وکرم ہے, کرنل وکرم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اجیت ہے, کیپٹن اجیت ہے, جو بتا رہا ہے کہ جی یہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ لوگ مرے پڑے ہیں, 28 لوگ ہیں, اور ساتھ ساتھ کرنل کو کہہ رہا ہے جی کہ میں سرچ کر رہا ہوں. تو کرنل کا چپ کر, چھوڑ اس کو, تم بس وہاں سے اٹھا زخمیوں کو اور ہسپتال لے کے جا. وہ جو آڈیو ہے وہ بھی اس وقت بڑی وائرل ہے انڈیا کے اندر. وہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا اپنا ہی آپریشن تھا, اور جب سینئر کرنل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ یار اس کو, صرف تم اس کو دیکھ. اور وہ جو کیپٹن ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ سر یہ جو یہاں پہ گولیوں کے خول ہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے بس سارے اٹھا کے لا شاٹس وہاں سے, اور تم نے کسی سے بات نہیں کرنی. تو وہ آڈیو جو ہے نا وہ بھی بہت کچھ بتا رہی ہے. اور یہ جو سولجر کی ہے نا آڈیو, یار وہ کمال ہے ویسے. کیا ویسے انڈین آرمی بھی کیا آرمی آ جی, ان کا ڈسپلن دیکھیں. اچھا اس کے مقابلے میں پاکستان میں دیکھیں, سوائے عادل راجہ کے جو ہے اس کے علاوہ ایک بندہ بتائیں جس نے اپنے ملک کے خلاف یا اپنی فوج کے خلاف بات کی ہو زندگی میں کبھی. سب ایک زیادتی تو نہ کریں, عادل راجہ کو بندہ مت کہیں کم از کم. جو اس کی حرکتیں ہیں وہ انسان یا کوئی بندہ یا پاکستانی کم از کم. ہاں سروے کروایا اس نے, اور سروے میں الٹا وہ ظاہر ہے خود ہی ہار گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ناظرین اس وقت اتراکھنڈ میں, اتر پردیش میں اور ہماچل پردیش میں جو انڈیا کے علاقے ہیں وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر اٹیک شروع ہو چکے ہیں. اور یہ ہے جی RSS کی مینٹالٹی جو آپ کو بتا رہے ہیں. اور پاکستان پہ حملہ نہ کرنے کی وجہ بہت سمپل ہے جی. کبھی پتہ چلتا ہے جی کہ